अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मेरी कोशिश तो होगी कि मैं आपके टाइम के मुताबिक चलूं, लेकिन हो सकता है ऊपर नीचे हो तो आपने हमारे साथ गुजारा करना है। जनाब स्पीकर, ये बाकी से काट लेंगे टाइम ना, ये जो बाकी बैठे हैं वो उतना टाइम में काट लूँगा। ठीक है, खैर है, काट लें। आपने 2 दिन काट लिए तो ये भी काट लें, अगर आपको फायदा मिलता है। 4 दिन बहस के होते हैं, उसमें आपने सिर्फ 2 दिन दिए और 2 दिन आपने काट लिए, तो बात आपको हम नाराज नहीं करते। ये तो वैसे लाइटर मोड पे बात की है। बड़ी मेहरबानी जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इस वक्त हम बजट पे बात कर रहे हैं और अल्लाह करे कि ये बजट जो पेश किया गया है ये वाकई हकीकतन ये बजट हो से। जनाब स्पीकर, ये तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि हमारे सूबे का बजट कौमी असम्बली के बजट से पहले पेश हो रहा है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि वहाँ बजट पेश होने से पहले ही ये बजट पास हो जाएगा। ये एक और अजीब बात होगी कि शायद अगर वो बजट पेश होता तो शायद आप उसमें कोई तब्दीली कर सकते और आप उन फिगर के मुताबिक अपने बजट को कहीं पे डाल सकते थे। तो वो मौका भी आप छोड़ रहे हैं कि हम पहले पास करेंगे और वो बजट बाद में पेश होगा। जनाब स्पीकर, मैं एक बात और भी एक पॉइंट आपके सामने रखूं कि इकोनॉमिक सर्वे कौमी बजट के एक दिन पहले शाया होता है, और अगर इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले पेश हो और आपको उसका कोई अता पता ना हो तो जनाब स्पीकर, मैं कैसे समझूं कि ये बजट जो है वाकईतन हकीकी मानों में ये बजट है। जनाब स्पीकर, मेरी तमाम एमपीए से जो इस वक्त इस हाउस में बैठे हैं या हाउस में नहीं लेकिन इस असम्बली के मेंबरान हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बजट को रद्द करें और हकीकी मानों पे जब कौमी बजट पेश हो उसके बाद सही फिगर के साथ, हकायक के साथ ये बजट इस असम्बली में आना चाहिए और उसके बाद ये बजट पास होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है इन तमाम मेंबरान के साथ, अगर ऐसा हो तो। अगर ऐसा नहीं है, इस वक्त मैं बजट पे बात करना ही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एहतजाजन इस बजट में मैं बात करूँगा, जो आगे बजट पे मेरी बात होगी वो भी एहतजाजन ही होगी। अदरवाइज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस बजट को सही मानों से अगर आपने इस सूबे का बजट बनाना है और सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए करना है तो फिर आपको उस वक्त बजट पेश करना चाहिए जब मरकज़ी बजट पेश हो जाए। बहरहाल, अब बात जनाब स्पीकर, इन्होंने अपोजिशन लीडर साहब ने भी बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं। मैं इतना कहूँगा कि फेडरल रिसिप्ट जब तक आपको और ग्रांट्स का आपके सूबे के बजट में उसकी बुनियाद ना हो तो जनाब स्पीकर, एक गैर आईनी तो मैं उसको नहीं कह सकता, लेकिन गैर हकीकी और गैर मंतकी बजट में उसको कह सकता हूँ और एक गैर अखलाकी बजट में उसको कह सकता हूँ। जनाब स्पीकर, जो हकीकी आदाद और शुमार की बुनियाद पर बजट पेश किया जाना चाहिए था तो वो बजट उस हकायक पर मबनी नहीं। और जनाब स्पीकर, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में ये एक सुहाना ख्वाब होगा और ये सुहाने ख्वाब जो इस वक्त मेंबरान को और मेंबरान के थ्रू पूरे कौम को दिखाए जा रहे हैं वो साल के आखिर में चकनाचूर हो जाएंगे। और हकीकत यह है कि ये तीसरी मर्तबा हुकूमत आपको मिल रही है और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड और अब ये जो 5 साल आप या जो भी वक्त इस टिनोर में ये चलेगा तो ये आपको मौका उसका मिला है। लेकिन हम समझते हैं कि जो भी वादे आपने सूबे के अवाम से किए, मैं उसको जैसे अपोजिशन लीडर ने
ایک ایک بتائے، میں اس کا ذکر دوبارہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس حقائق کو تسلیم کریں کہ ہم وہ اہداف نہ پورے کر سکیں، اور جب آپ اپنے وہ اہداف پورے نہیں کر سکیں گے تو آپ اپنی قوم کو کیسے اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے اور ذمہ دار قوم بنا سکتے ہیں؟ وہ تو تبھی بن سکتا ہے کہ آپ اپنے عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے آپ وہ کچھ کریں جو بجٹ آپ کا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بجٹ یہ نہیں بتاتا کہ آپ قوم کو آگے لے جائیں گے تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، ادارے جو بنیں گے اور ایک بہتر قوم کی طرف، اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بہتر پاکستانی ہم بنائیں گے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بہتر ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ قابل عزت جو ہے معاشرے میں، پوری دنیا میں بن جائے گا، تو وہ چیز آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ حقیقی معنوں پہ عوام کے حوالے سے بجٹ نہ بنائیں۔ جناب اسپیکر، جو 24 مئی کو بجٹ پیش کیا گیا ہے، جو مرکزی حکومت سے ملنے والے رقوم ہیں، اور تو وہ رقوم اگر اس وقت آپ کو اس کی جمع تفریق معلوم نہیں ہوگی تو آپ کیسے جو ہے یہ بتائیں گے کہ ہم نے جو بنیاد رکھی ہے وہ آگے چل کے ہم نے جو اخراجات کرنے ہیں وہ اخراجات ہم نے کس طریقے سے کرنے ہیں، وہ اخراجات کس طریقے سے وہ پورے ہو سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر، تو یہ جو بنیادی صورتحال جناب اسپیکر اسمبلی کے سامنے میں نے رکھی ہے، یہ در حقیقت واقعتاً اس بجٹ کے حوالے سے اگر ہم سمجھیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے نتائج جو ہے ہمارے لیے اچھے نہیں آ سکتے۔ ہم نے پچھلے ادوار کے بجٹ پر بھی ہمیشہ بحث کی ہے اور حقائق آپ کے سامنے رکھے اور آپ کے ممبران کے سامنے رکھے اور اس کے نتائج بھی پہلے سے بتائے، لیکن شاید ہماری بات کو اس طرح سنا نہیں گیا یا اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا یا اس حکومت کو سنجیدگی سے چلانے کی کوشش نہیں کی گئی جناب اسپیکر۔ تو یہ صورتحال جو ہے آپ کے سامنے ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، 24-25 ایک ضمنی بجٹ بھی آپ نے اس وقت 2023-24 کا بھی پیش کیا۔ میں صرف اس کا ذکر ضمنی بجٹ کا میں اس لیے کر رہا ہوں جناب اسپیکر کہ اس کے جو 2.9 ارب جو غیر معمولی اخراجات کا تعلق سود اور قرضوں کی ادائیگی سے ہے، جس کو پچھلے سال بجٹ کا حصہ ہونا چاہیے تھا، یہ کوتاہی ناقابل معافی ہے۔ اس کا سد باب ضمنی بجٹ یا سپلیمنٹری بجٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو معاشی اصولوں کے مطابق آئندہ مالی سال 2024 اور 25 میں اس کا حصہ بننا چاہیے تھا۔ لہٰذا اس طرح کی کوشش صوبائی اسمبلی کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور اپنے ممبران کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، لہٰذا اس غلطی کی وضاحت اسمبلی میں پیش کیے جائے اور ان اخراجات کو اگلے بجٹ میں شامل کیا جائے، کیونکہ سپلیمنٹری بجٹ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے جناب اسپیکر 2023-24 کے مطابق وہ خرچہ ابھی تک ہوا نہیں ہے جناب اسپیکر، اور جب نہیں ہوا تو آنے والے بجٹ میں اس کو شامل کرنا چاہیے تھا، جو کہ اس وقت انہوں نے پیش کیا ہے جناب اسپیکر۔ 294.338 بلین روپے کا اضافہ دکھایا گیا ہے، جس سے جنرل ریونیو کا حصہ 173.5 بلین سے ترقیاتی اصولیات میں 89.6 بلین کا حصہ ہے، اور یہ جو نیا اندرونی قرضہ 31.300 بلین ہے۔ قابل تعجب بات ہے کہ قومی بجٹ کے غیر موجودگی میں ان رقومات کا اندازہ کہاں سے لگایا گیا، اور 173.5 بلین اور 89.6 بلین کا اضافہ جناب اسپیکر 2023-24 میں قرض اور سود کی واپسی پر خرچ، جبکہ خرچ ہوگا 26 بلین تھا، اور ضمنی بجٹ میں 2.9 بلین کے فنڈ مانگے گئے ہیں، اور اگلے سال کے بجٹ میں اس مد میں 71.300 بلین رکھے گئے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صوبے کے قرضوں میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے
اور میرا مطالبہ ہے کہ اس غیر ذمہ دارانہ روش کی تحقیقات کے لیے حکومتی اور اپوزیشن کی برابری کی بنیاد پر کمیٹی بنائی جائے تاکہ صوبے کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ صوبے کے کل ریونیو یا اصولیاں 2023-24 کے بجٹ میں 1273.7 بلین روپے تھی اور بڑی کوشش کے باوجود ان کو نظر ثانی شدہ بجٹ میں 1276.6 بلین تک لے جایا گیا ہے، جبکہ پیش کردہ بجٹ میں اس کو 1450 بلین کر دیا گیا ہے، یعنی 173.5 بلین کا اضافہ۔ یاد رہے کہ ان ٹیکس اصولیوں کا تعلق مرکز سے ہے، صوبے سے نہیں، جبکہ مرکز کے بجٹ کی صورتحال ابھی تک معلوم نہیں۔ دوسرا یہ کہ صوبائی حصے میں اس قدر اضافہ، قرض کا اضافہ تاریخی طور پر منطقی نہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرضی اضافے کی بنیاد پر عوام کو جھوٹے خواب دکھائے جائے، جو سال مکمل ہونے پہ وہ سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ جناب اس میں میری ہاؤس سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے غیر منطقی اعداد و شمار کا نوٹس لیتے ہوئے ان کو رد کریں اور قومی بجٹ آنے کے بعد حقیقی اعداد و شمار پر بجٹ بنایا جائے۔ ترقیاتی اصولوں کی مد میں 89.6 بلین روپے کا اضافہ دکھایا گیا ہے۔ اگر پچھلے سالوں کے ریکارڈ کو دیکھا جائے تو یہ اضافہ بھی غیر حقیقی ہے، لہذا کل اصولیوں میں 294.4 بلین روپے کا اضافہ بھی، یعنی 1460 سے 1754 بلین تک کا اضافہ حقائق پر مبنی نہیں۔ ہاں، اس غیر حقیقی اضافے سے قوم کو دھوکہ ضرور دیا جا سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ جب آپ مرکز کا بجٹ نہ پیش ہوا ہو تو بندہ قاصر ہوتا ہے کہ آپ اس کی ترتیب صحیح بتا سکیں، فگر صحیح بتا سکیں۔ جناب ان اخراجات کا صوبے کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں۔ ترقیاتی اخراجات کی مد میں 2023-24 کے بجٹ میں 301 بلین رکھے گئے تھے، جن کو عوامی مفاد میں مکمل طور پر خرچ نہیں کیا جا سکا، جبکہ موجودہ بجٹ میں 115 بلین کا اضافہ کر کے کل ترقیاتی بجٹ 416 بلین رکھا گیا ہے، جو حقیقت پر مبنی نہیں، کیونکہ ان کی بنیاد مرکزی حکومت سے ملنے والی خیالی اور غیر منطقی ترسیلات پر ہے۔ دوسری یہ کہ بات قابل توجہ ہے کہ ہمارے صوبے میں ترقیاتی کاموں کو تیزی سے مکمل کرنے کی صلاحیت کو بڑھنے کی ضرورت ہے، اور 1-2 سال کے منصوبے کئی سالوں تک، جیسے اپوزیشن لیڈر نے بھی بات کی کہ کئی سالوں تک لٹکے رہتے ہیں اور کام کی کوالٹی بھی ناقص رہتی ہے۔ جناب اسپیکر، اگر صوبے کے اپنے ٹیکسوں کی اصولی اور دیگر محصولات کا بجٹ 2023-24 اور اس کی نظر ثانی شدہ بجٹ کے اعداد و شمار کا پیش کردہ بجٹ کے اعداد و شمار سے مقابلہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صوبے کی معیشت جمود کا شکار ہے، محصولات میں نہ ہونے کے برابر اضافہ ہے، جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان سب کا نتیجہ ہے کہ اخراجات محصولات سے بڑھ رہی ہیں اور بجٹ کے خسارے میں اضافہ۔ جناب اپنا مولانا صاحب، رول 220 rule against reading. A private member may not read his speech but refresh his memory by reference to notes. اور یہ خسارہ قرضوں سے پورا کیا جا رہا ہے۔ اگر اس روش کو نہ روکا گیا تو صوبے میں جو کبھی اپنی بہتر معاشی حالات کا ماڈل تھا، وہ ایسے معاشی مشکلات میں دلدل میں پھنسی جا رہی ہے کہ یہ صورتحال اب بھی خوفناک حد تک عبور کر چکی ہے۔ نان ٹیکس ریونیو کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ 2022-23 میں جائیداد اور شراکت داری سے وصولی 939 یعنی 9,390 ملین روپے تھی، جو 2024-23 میں کم ہو کر 2008 ملین رہ گئی ہے، جبکہ جبکہ 24-25 میں اس رقم کا تخمینہ 41 ملین لگایا گیا ہے۔
یہ صوبے کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسی طرح حکومت کی سرمایہ کاری پر خود 2022-23 میں ڈیویٹڈ کی وصولی 9,000 ملین تھی، جو آئندہ بجٹ میں صرف 20 ملین دکھائی گئی ہے، جو قابل فکر بات ہے جناب اسپیکر۔ اکنامک افیئرز جس میں زراعت، خوراک، انرجی، مائننگ، تعمیرات اور ٹرانسپورٹ شامل ہے، ان پر ترقی کا اور عوامی خوشحالی کا جناب اسپیکر دار و مدار ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس کو دیکھیں، اس کے جیسے پہلے بھی ذکر کیا، اپوزیشن لیڈر نے بھی ذکر کیا اس کے حوالے سے، کہ اس کا بجٹ 23-22 میں اور 36.6 بلین روپے کا، اور ان شعبوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کی بجٹ کو بڑھا کر 2023-24 میں 92.3 بلین کر دیا گیا تھا، مگر موجودہ حکومت کو شاید ان شعبوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، یا عوامی ترقی اور خوشحالی ان کی ترجیح نہیں، لہذا یہ بجٹ 92.3 بلین سے کم کر کے 77 بلین کر دیا گیا ہے جناب اسپیکر۔ تو آپ اگر عوام کے جو سہولت ان منصوبوں سے مل سکتی ہے، جو شعبے میں نے آپ کو گنوائے، اگر آپ اس میں 92.3 سے 77 اس پہ آ جاتے ہیں بلین پر، تو پھر آپ اس کو کیا ترقی دیں گے؟ اس وقت صورتحال کیا ہے، ڈالر کی قیمت کیا ہے، اور آپ کے صوبے کی معاشی صورتحال کیا ہے، تو آپ کو تو چاہیے کہ ہم اپنے صوبے کو، جیسے ہمارے منرلز ہیں، جیسے ہمارے پانی کے وسائل ہیں، اور ہم اس کو اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے تھے اس صوبے کے، اور بہتر منصوبے ہم قوم کو دے سکتے تھے۔ اس حوالے سے نہ ہم نے سوچا، نہ اس پہ کام کیا۔ 10 سال میں کیا کیا، آگے 5 سال میں کیا کرنا ہے، یہ تو پھر اب حکومت بتائے گی۔ اس بجٹ کے حوالے سے جو مرکزی بجٹ پیش ہونے سے پہلے ہی پاس ہو جائے گا، تو فائنانس جو منسٹر ہے وہ ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ وہ یہ سارا بجٹ کس بنیاد پہ بنا ہے۔